अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आजकल का नौजवान उनके सरों पे भूत सवार हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग, अर्निंग करना, ऑनलाइन काम करना, फ्रीलांसिंग करना वगैरह वगैरह, और एक दूसरे को मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप ये कर लें, थोड़ा सा टाइम दें, आपको इतनी अर्निंग होगी, आपको ये पैसे मिल जाएंगे, आप घर बैठे कमाएंगे, आपके अपने बीवी बच्चे वगैरह घर में जितने भी लोग हैं उनको आसानी से दे सकेंगे, अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, गाड़ी खरीद सकेंगे। तो इन चीज़ों का जो हल है इस्लामी रूह से, इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या हो सकता है, तो हमारे साथ मौजूद होंगे शेख खिज़र यास साहब। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जितनी भी ऐप वगैरह बनी हुई हैं और जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो नौजवान तबका इसमें शामिल हुआ, तो इसके अंदर शरई तौर पे इसका क्या हल है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं शेख खिज़र यास साहब से। शेख मोहतरम, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आपने जैसा कि अपने इंट्रो के अंदर ज़िक्र किया है कि इस वक्त मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं कि जिनके ज़रिए से नौजवान लड़के और लड़कियां उनको ये बताया जाता है कि आप इसके ज़रिए से घर बैठे बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें ऐप्स बहुत ज़्यादा हैं, वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने कंपनियां भी अपनी मुख्तलिफ़ नामों से रजिस्टर की हुई हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो है ना, इनके पीछे आप ये समझें कि जो मेथड इस्तेमाल होता है या तरीक़ाकार जो इस्तेमाल होता है ना, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से कहा जाता है कि असल में ये काम जब शुरू किया गया था ना, आप 70 साल पहले आप इसको लगा लें, यानी 1950-55 इसके बारे में बताया जाता है कि अमेरिका में सबसे पहले किसी कंपनी ने और किसी शख्स ने जो है ना वो सिलसिला शुरू किया था। तो आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो उसके लिए सबसे बड़ा ये मसला होता है कि अब इसको ख़रीदेगा कौन, तो उसके लिए लोग मार्केटिंग करते हैं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसको इन्होंने इस तरह लॉन्च किया। आमतौर पे जो मार्केटिंग होती है ना, वो बाज़ार में आपने करनी होती, आपने अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो बाज़ार में लेके आनी होती। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये मसला होता है कि आपने अपने ख़रीदार इस तरह के बनाने होते हैं कि आप उनको ख़रीदार भी वो होते हैं आपके, और आप उनको गोया के ताजिर होने का भी एक धोखा देते हैं। तो बैक वक़्त आप उनको दोनों चीज़ें कहते हैं, और उसमें ये होता है कि यानी जो ख़रीदार होता है, और आप समझिए कि जो आपके कारोबार का हिस्सा होता है ना, उसी ने चीज़ ख़रीदनी भी होती है और आगे लोगों को बेचनी भी होती है। तो यानी ये पूरे का पूरा जो ना एक नेटवर्क बन जाता है। तो इस वजह से मतलब इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसका ना एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें होता ये है, यानी ये इस तरह करके उन्होंने इसको डिज़ाइन किया होता है कि जो सबसे पहला बंदा होता है ना, उसने आगे अपने जो है ना वो मुख्तलिफ़ गाहक बनाने होते हैं, और उसको उन्होंने कहना होता है कि आप ये हमारी चीज़ ख़रीदें, और फिर आगे उसको एक लाहे अमल देना होता है कि इसी तरह आपने आगे चीज़ें जो है ना वो इनको बेचना। तो वो करते करते ना आप ये कह लें कि उसकी भी एक जो है ना वो नेटवर्क बन जाता है, लेकिन ना उसके लेवल मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहला बंदा होता है ना, उनको यानी जो सबसे आखिरी बंदा है ना, आप ये कह लीजिए, उससे पैसे लेके तो वो दरमियान में जितने भी हलके हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लेवल्स हैं, जितनी सतह के भी लोग उसमें शामिल हैं, उनमें वो आप ये कह लीजिए कि प्रॉफिट तकसीम होते होते जो है ना वो आखिर तक उसने पहुंचना होता है। लेकिन वो जो कारोबार शुरू करने वाला होता है ना, उसने उसको बनाया इस तरह होता है कि वो सबसे ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद होता है। उसकी वजह ये होती है, इसमें उसूल ये होता है कि जो बंदा एक दफ़ा इस कारोबार का हिस्सा बन जाता है, तो उसके बाद आगे ये कारोबार जितना मर्ज़ी फैल जाए, तो वो जो पहला बंदा है ना, उसको उसका जो है ना वो ज़रूर मिलना है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, तो मैंने आगे 2 लोगों को अगर इस कारोबार का हिस्सा बनाया है, तो मुझे उन 2 लोगों का भी प्रॉफिट आएगा। आगे उन्होंने 2 लोगों को और बनाया है, तो अब उनको 2 का आ रहा है, लेकिन मुझे कितना का आ रहा है, मुझे बैक वक़्त उन सब का आ रहा है। यानी वो अगर 4 बनते हैं, या वो 8 बनते हैं, या 16 बनते हैं, या जितने भी बनते हैं, मुझे उन सब का आ रहा होता है। अच्छा, इसी तरह आगे आगे जाके यानी आप ये कह लीजिए कि ये जो मुनाफा है ना, उसकी इस हिसाब से तकसीम हो जाती है। यानी आप ये कह लीजिए कि जो पहला बंदा है उसको हर सूरत में हर बंदे का ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको ज़रूर मिलना होता है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता है ना, तो प्रॉफिट की मिकदार जो है ना वो आप ये कह लीजिए कि वो कम होती जाती है।
اور ایون کہ جو بندہ پہلی دفعہ اس کاروبار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو سب سے ڈاؤن لائن ہوتی ہے، اس میں ڈاؤن لائن جس کو کہتے ہیں، تو جو سب سے نیچے والی لائن ہوتی ہے، آپ سمجھے اوپر اس طرح لائنیں لگ رہی، تو جو سب سے نیچے والی لائن ہوتی ہے نا، اس نے صرف پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کو ملنا کچھ نہیں ہوتا، اس کو تبھی ملنا ہے جب اس سے بھی نیچے ایک لائن ہوگی. تو مطلب یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے. اور اس کے مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایپس بہت زیادہ ہیں، یہ آپ یہ کہہ لیں کمپنیاں بہت زیادہ ہیں، اور آئے دن کوئی نئی کمپنی، نئی ایپ، نئی ویب سائٹ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بنیادی طور پہ یہی چیز ہوتی ہے. اچھا، اس میں نا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس کو جب شروع کیا گیا تھا نا، تو شروع تو اس کو اس لیے اس طرح ہی آپ سمجھیں کہ کیا گیا تھا کہ بھئی پروڈکٹس ہوتی ہیں تو اصل میں وہ آپ نے آگے بیچنی ہوتی ہیں، تو ان کا گویا کہ آپ کو منافع آتا ہے جو آپ میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں اس میں جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا وہ اس کا بہانہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اسی کی ایک دوسری صورت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پروڈکٹ وقت والا کوئی چکر نہیں ہوتا. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے آگے سے آگے اس کے ممبران بناتے جانا، اور ہر ممبر جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی فیس دینی ہے، تو جو وہ فیس دیتے ہیں وہی اوپر والے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ تقسیم ہو جاتی. پروڈکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ان سب کے الگ الگ نام ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن میں یعنی آپ سمجھیے کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے جو اصل اس کا مدعا ہے اور جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ والا یا ملٹی لیول مارکیٹنگ والا، اس کے اندر پروڈکٹ ہو یا نہ ہو، ہر 2 صورتوں کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک ہی صورتحال ہے، ایک ہی چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ جس کے اندر پروڈکٹ نہیں نہ ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں اتنی فیس آپ نے دینی ہے، یعنی ان سے فیس کے نام پہ یا رجسٹریشن کے نام پہ پیسے لے لیے جاتے ہیں. لیکن جس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں ہم تو آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتے، بلکہ ہم تو آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی انہوں نے آپ سے ویسے ہی 3000 روپیہ لے لیا تھا، یہ آپ کو کیا کریں گے؟ یہ آپ کو ایک پروڈکٹ بیچیں گے 6000 کی، جس کی اصل قیمت کتنی ہوگی؟ 3000. تو وہ اس طرح پروڈکٹ بیچنے کے چکر میں آپ سے 3000 روپیہ لے لیں گے. شیخ محترم، یہ مطلب اس طرح کے جو آپ نے بتایا، تو انہی چیزوں کے اندر جو نوجوان طبقہ اور چھوٹے بڑے سب اس میں اتنے زیادہ مطلب لگیں کام کے اندر، تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ شرعی اعتبار میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر نا اگر شرعی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، اس میں نا مطلب ہر طرح سے اس میں قباحتیں ہیں، اس میں شرعی قباحتیں بھی ہیں، اس میں قانونی قباحتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر اصل آپ یہ دیکھیے نا کہ تجارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تجارت کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، معاشرے کی آپ نے کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، کوئی پروڈکٹ آپ نے کسی کو دینی ہے، یا کسی کا آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی کسی نے محنت مزدوری کرنی ہے، یعنی کچھ لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آگے ان سے کام لینے والے ہیں. تو اس کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، سارے کے سارے صرف بہانے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بہر صورت میں اگر اس کو شرعی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے اس کے اندر کئی ایک قباحت ہیں. سب سے پہلی جو اس کے اندر قباحت ہے نا، اگر میں اس کو ذکر کروں تو وہ یہ کہا جا سکتا اس کے اندر دھوکہ دہی ہوتی ہے. مین کام جو ہوتا ہے نا اس کے اندر دھوکہ دہی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دھوکہ دہی ہے، اور اس کو بیع الغرر اگر مطلب شرعی اصطلاح میں یا اسلامی اور فقہی اصطلاح میں کہا جائے تو بیع الغرر ہے. غرر اس میں کیا ہوتا ہے؟ غرر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو آپ بنا رہے ہیں نا اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں، جس کو ممبر بنا رہے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی ہماری یہ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یا ہم یہ تجارت کر رہے ہیں، یا ہم یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. حالانکہ میں وہ تجارت ہوتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آپ نے پیسے جیسے سود ہو رہی ہوتی ہے نا، اس طرح کر کے آپ نے وہ پیسے کا کھیل آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اب بہت سارے لوگ ہیں نا وہ اس پروڈکٹ کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار سیدھا کام ہے کہ بھئی جیسے آپ ہے نا، یعنی آپ ہمارے ساتھ فیس آپ ہمیں دیں گے 5-6 ہزار روپیہ 8-10 ہزار روپیہ، ان کے مختلف لیول ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے کی آپ ہماری جو ہے نا وہ ممبرشپ یا رجسٹریشن یا سبسکرپشن یا جو بھی چیز ہے وہ خرید سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح آپ آگے لوگوں کو لے کے آئیں گے تو جیسے جیسے آپ لیتے آئیں گے اسی طرح آپ کو بھی جو ہے نا وہ اس کا ملتا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں چیز بتائی کوئی جاتی ہے، دی کوئی جاتی ہے. تو ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت ایک آدمی کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری یہ پروڈکٹ بھی خریدنی ہے، اور اسی بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ ان کے ایک کمیشن ایجنٹ بھی ہیں یا اس کاروبار کا حصہ بھی ہیں. یعنی آپ نے ان کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ ہماری کمپنی، آپ اس میں کام کریں تو ہم آپ کو گویا کہ کمیشن دیں گے. صحیح ہے. اور ساتھ آپ اس کو اس بات کا بھی پابند کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری پروڈکٹ بھی خریدنی ہے. گویا وہ آپ کا ملازم بھی ہے، اجیر بھی ہے، اور وہ ساتھ آپ کا خریدار بھی ہے.
تو اسلام کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں. بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان بیعتین فی بیعہ, ایک ہی بیع کے اندر دو بیع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے. اچھا اس کے اندر نا ایک اور چیز بھی ہے, یہ جوے کی بھی تو ایک صورت بن جاتی ہے نا. جوے کی صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس میں پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یعنی جوے میں یہ ہوتا ہے نا کہ یا آپ پار ہیں یا آپ پار ہیں. اب اس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو پیسہ لگانے والے ہوتے ہیں, ان میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا پیسہ مل جاتا ہے. یعنی جتنے اپ لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو تو آپ کہہ لیجئے کہ نسبتاً بڑا پیسہ مل جاتا ہے, لیکن جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو پیسے مر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جو نا یہ زیادہ دیر پا ہوتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ان کا جو طریقہ کار ہے, ان کا تو جو مطلب لاہ عمل ہے نا, وہ یہ کمپنی زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتی. تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے نیچے سے نیچے اپنے ممبر بناتے جانا, تو آخر اس کی کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی نا. تو نیچے جا کے جتنے بھی لوگ سب سے نیچے ہوں گے ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملنے والا. ان کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر والے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے, اور ان کو پیسے تب ملنے سے جب آگے مزید ان کے ممبر بننے تھے. تو بھئی آگے جا کے تو ممبر بن ہی نہیں رہے. تو اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے. اسی طرح یعنی سود کی شکل, بلکہ یہ سود سے بھی خطرناک ہے. سود میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ سودی بینک جو ہے نا, وہ انہوں نے جو بندہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ سود سے کوئی پیسے لیتا ہے, پھر اس کے اوپر یعنی بینک سے کوئی پیسے لیتا ہے, وہ اس کے اوپر سود لگا کے اس سے واپس لیتے ہیں. اب یہ والا جو مسئلہ ہے نا, اس میں تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اس میں تو عام لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ حصہ بنیں, ہماری کمپنی کا حصہ بنیں, ہم سے پروڈکٹ خریدیں, اور یا آپ ہماری کمپنی میں کام کریں اور آگے سے آگے لوگ لے گئے ہیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ سود کے اندر نا پھر بھی کسی حد تک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں, خود بھی حرام کھاتے ہیں, بینکوں بھی حرام کھلاتے ہیں. اس میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور آئندہ مزید ہو سکتا ہے ہم اس پہ زیادہ بات کریں, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے, ہمیں آپ کا احساس ہے, یہ ہے وہ ہے. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ آپ کو تو کھانا بھی نہیں مل رہا, آپ کے تو تعلیم کے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے, آپ کا تو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. تو جب وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, اس کو یہ تو نہیں کہتے یہ لو 6,000 روپیہ, تو ہم اس کو کہتے ہیں 6,000 روپیہ ہمیں دے دو. تو مطلب یہ اس کے اندر جو استحصالی نظام ہے نا, یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے سود سے بھی ایک بہت بڑا ہے. اور بعض جو اقتصادی ماہرین ہیں انہوں نے اس کو کینسر کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کے اندر پھیلتی ہی جاتی ہے, اور اوپر جو چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے اصل فائدہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب اگر اس کے اندر پروڈکٹ کو دیکھ لیا جائے تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کوالٹی بھی ان کی کوئی نہیں ہوتی, بعض دفعہ لوگوں کی ضروریات بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس آپ یہ کہہ لیجئے کہ لالچ میں کہ چلیں ہمیں اس کمپنی کی ایک جو ہے نا وہ ممبرشپ ملی ہوئی ہے, اور ہم جتنی چیزیں خریدیں گے ہمیں پوائنٹس ملیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ خود بھی چیزیں خریدی جاتے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو کہی جاتے ہیں کہ وہ چیزیں خریدی جائیں, اور پھر ان چیزوں کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح بھی اس کے اندر یہ نقصان کی ایک صورت ہوتی ہے. اس طرح اور اس کے اندر کی ایک قباحتیں ہیں. اس کے اوپر لجنۃ العلماء الافتاء جو ہے نا ان کے تفصیلی فتاویٰ بھی موجود ہیں. اس سے ہٹ کے لوگوں نے اس پہ بہت سارا لکھا ہوا ہے. یہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیا سلسلہ ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مطلب 50 60 70 سال ہو گئے اس کم و بیش اس کو شروع ہوئے, اور اس وقت سے جو ہے نا علماء کرام اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. یعنی سن 2000 سے پہلے کے بھی آپ کو کئی فتاویٰ اور اس کے اوپر کئی آرٹیکل و تحریر آپ کو اہل علم کی مل جائیں گی کہ انہوں نے اس وقت سے بتایا ہوا کہ یار یہ کام بالکل فضول ہے. اچھا یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو یعنی شرعی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے. اگر اس کو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے نا, بالخصوص ہمارے پاکستان کی جو یعنی کئی ایک ادارے ہیں جو اس حوالے سے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ذمہ دار ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ ان کے بارے میں خبردار کیا ہوا اس طرح کی کئی کمپنیوں کے بارے میں کہ بھئی ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی بندہ ان کے ساتھ کاروبار نہ کرے. ایون کہ امریکہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ خود امریکہ کے اندر جو ہے نا, یعنی کمپنیاں وہ امریکہ کی ہیں لیکن ان کو امریکہ کے اندر ہی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایسے کریں کہ جس کمپنی میں آپ ابھی کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ کب شروع ہوئی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ماہ پہلے شروع ہوئی, 6 ماہ پہلے شروع, سال پہلے شروع, 2 سال پہلے شروع ہوئی ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے جو کمپنی اور بڑے انہوں نے جو بلند بانگ جو ہے نا وہ دعوے کیے تھے وہ کدھر گئی کمپنی ہے.
اب آپ دیکھیں نا کہ اتنی دیر کا یہ سلسلہ شروع، اگر یہ اتنا ہی اچھا کاروبار ہے اور گھر بیٹھے اور ساری دنیا یہ وہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں صرف یہ پسماندہ لوگ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ ہی کیوں ہوتے ہیں جن کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جھانسا دے کے تو ان سے یہ پیسے جمع کر، اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو یہ 6,000 روپیہ جمع کرنے کے بجائے ان کو چاہیے بڑے بڑے لوگوں کو جا کے جو ہے نا وہ جو ہے نا پرپوزل ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ بھئی آپ 6 لاکھ روپیہ جمع کرائیں، 6 کروڑ جمع کرائیں تو اگلے دن آپ کو اس سے 12 کروڑ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ یعنی جو بڑے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس ہے اور جن کو شعور ہے، وہ انہیں ان چیزوں کا پتہ، وہ تو ان کو اپنے دفتر میں نہیں گھسنے دیں گے، ان کو جوتے مار کے نکال دیں گے۔ تو یہ صرف آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو تھوڑے سے پسماندہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں ان میں سے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کبھی آپ ان میں سے جتنی کمپنیاں ہیں، آپ نے کبھی ان کے سی اے کو دیکھا ہے؟ اس کا کوئی انٹرویو سنا ہو، کوئی بندہ اس سے جا کے ملا ہو، کبھی اس سے بات کی ہو؟ مطلب آپ دیکھیں، میں ایک طالب علم ہوں ہمارا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کمپنی یعنی ہماری اگر کوئی بات سن رہا ہے اور کسی بھی کمپنی کا کوئی ممبر ہے، تو مجھے اس بات میں دلچسپی ہے کہ جس کمپنی میں بھی وہ نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کی کمپنی میں اگر وہ لگے ہوئے ہیں نا اس میں، تو میں چاہوں گا کہ ان کا جو سی ای او میں اس سے بات کروں، ان کے جو اسپوکن پرسن ہیں میں ان سے بات کروں، تاکہ مجھے پتہ چلے میں ان سے، تو اس کی وجہ یہ میں ان کی وائس وغیرہ سن رہا ہوتا ہوں، ویڈیوز وغیرہ سن رہا ہوتا ہوں، ان کی ایڈیٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ڈیزائننگ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایون کہ جو ویب سائٹ بنائی ہوتی ہیں وہ بھی بنے بنائے ٹیمپلیٹ جو ہے نا وہ انہوں نے لیے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا ایک جگاڑ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو مطلب بالکل تھرڈ کلاس یہ سارے کے سارے کام ہیں، اور مطلب جو پسماندہ لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کو جھانسا دے کے تو یہ انہوں نے اپنا سلسلہ جو ہے نا وہ چلایا۔ تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے نا کہ یہ کوئی صحت مند کام ہے نہیں، اس میں صرف آپ نے پیسے کا جوڑ توڑ کرنا ہوتا ہے۔ گویا یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ ڈاکوؤں والا ایک انداز ہے، یعنی آپ نے لوگوں کو یہ کہہ دینا ہے کہ آپ نے گویا کہ چوری کرنے کا اور ڈاکہ مارنے کا اور دھوکہ دہی کا گویا کہ آپ نے کسی کو طریقہ بتانا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا آپ نے گویا کہ کسی کو طریقہ بتانا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ دیکھو جی یہ جیسے میں نے آپ کی جیب کاٹ لی ہے نا جس طرح کی باتیں چکنی چپڑی باتیں کر کے، اسی طرح آپ میں اور لوگوں کی، تو دیکھیں میں نے تو آپ کی جیب کاٹ کے 6,000 روپے لیا ہے نا، آپ آگے 6,000 کی کتنی کاٹیں گے، تو اس میں دیکھیں آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا، تو وہ یعنی یہ والا اس کا صورتحال ہے۔ شیخ محترم دیکھیں اس طرح کے آپ نے معاملات بتائے، اس میں سود بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود عوام اس میں کتنی زیادہ مصروف ہوئی پڑی، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ آپ کا یہ سوال ویسے بڑا زبردست ہے، یعنی یہ چیزیں اگر اتنی زیادہ واضح ہیں اور نمایاں ہیں اور ان کے اندر یہ مسائل ہیں، تو یہ پھر لوگ اس کے اندر لگے کیوں ہوئے ہیں؟ تو اس میں آپ یہ نا مطلب یہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ مجموعی طور پہ ہمارا جو ہے نا وہ شعور کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، غلط کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے، عدالتوں کے اندر، اداروں کے اندر، مطلب سب لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کری جاتے ہیں۔ اور یہ تو پھر یہ یعنی ایک کاروبار کا جھانسا ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مطلب اب میں آپ کو کیسے مثال دوں، یہ جو سودی کاروبار ہے اس کی جو حرمت ہے اور اس کی جو مذمت ہے اور اس کے نقصانات یہ کسی سے پوشیدہ ہیں، لیکن لوگ کتنا سودی کاروبار ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی مثال اس طرح دیتا ہوں، یعنی یہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، اب اس کے نقصان کسی سے پوشیدہ ہیں؟ یعنی جتنے لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں معاملات، اس کے باوجود آج بھی لڑکیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں کہ نہیں بھاگ رہی ہیں؟ جیسے شیخ محترم وہ سگریٹ کے اوپر وہ ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہاں جی یہ لو، تو یعنی تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض احادیث ہیں اور روایات ہیں یا بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، استنادی حیثیت ان کی کوئی نہیں ہے، اور علماء ان کے بارے میں بار بار کہہ چکے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آپ یہ کہہ لیں کہ جو شعور کا لیول ہے نا وہ بہت مطلب نیچے ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جن کو علم کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ یہ اس طبقے کو جو ہے نا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے، یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ یا اس طرح کے جتنے بھی کاروبار ہیں جن کے بارے میں حکومت نے بھی بتایا ہوا ہے، بڑے بڑے اداروں نے بھی بتایا ہوا، علماء کرام بھی بتا رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اس سب کے باوجود یعنی اتنے سارے لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود یہ ایسے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں جو جن کو ان میں سے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو میں جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ فتاوا کے اندر، آرٹیکلز کے اندر، مطلب مختلف بڑے بڑے ادارے ہیں جن کی طرف سے یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کو
ورگلایا ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ نشہ ہے اور یہ گندی چیزیں ہیں. تو اب ہمارے نوجوان جو ہے نا یہ جو غلط لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح اس طرف لگا ہی لیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان میں باہر صورت جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, میں مطلب ان میں سے کچھ لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں, وہ بڑا یعنی جذباتی قسم کی باتیں کرتے ہیں بچوں کو بچیوں کو کہ دیکھیں جی یہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر والوں کی سپورٹ نہیں کرنا چاہیں گی, کیا جو ہے نا وہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ گھر بیٹھے اتنے پیسے کما لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. شیخ محترم دیکھیں جیسے آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, تو پھر یہ لوگ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنے والے ہیں مختلف ایپ بنا کے پھر لوگوں کو کیسے پھانس لیتے ہیں, اس میں کیا وجہ ہو سکتی, کیسے لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یعنی اس میں نا یہ والا ان کا ہوتا ہے نا, یعنی ان کو جذباتی طور پہ جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میل ان کو کرتے ہیں. ان کو یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا اس میں نا دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بندے پہ محنت کرتے ہیں نا, اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو آپ یہ کہتے ہیں یعنی آپ باتیں اس کو بتاتے کوئی اور ہیں, ہوتی کوئی اور ہے. آپ اس کو یعنی آپ نے اس کو یہی بات بتائی ہے کہ دیکھیں جی آپ کے تو بچوں کے پیمپر ہی نہیں پورے ہو رہے, تو آپ تو اسکولوں کی فیس ہی نہیں دے سکتے, تو آپ کا تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کسی خاتون کو کہتے ہوں کہ آپ کو تو میک اپ کے پیسے ہی آپ کے پورے نہیں ہو رہے, اور کسی کو کہتے ہوں کہ دیکھو جی آپ نے تو موبائل خریدنا تھا تو نہیں خرید سکے, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساری کی ساری باتیں کر کے نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی میں اس کاروبار میں شریک ہوں گا تو کوئی مجھے موبائل گفٹ میں کر دے گا, کوئی میرے لیے خاتون سمجھتی ہے کہ میرے لیے میک اپ کی کٹ آ جائے گی, کوئی سمجھتا ہے کہ میرے بچوں کا 2 مہینے کے پیمپر ادھر جمع ہو جائیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا. ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے سارا کچھ لینے کے لیے پہلے آپ پیسے جمع کرائیں. اچھا وہ اب ان کو موٹیویٹ اس طرح کر کے کیا ہوتا ہے نا, وہ جیب سے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں, اور جو ہی پیسے نکال کے دے کے وہ اس کا حصہ بنتے ہیں, انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کام خراب ہے. لیکن وہ بھلا کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب جو پیسے ہمارے لگ گئے نا ہم نے نکالنے, اور وہ نکالنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی طرح کے اور لوگ پھنسانے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ دلدل کے اندر پھنس گئے ہوئے, لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ بھئی میں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل جاؤں, بھلا وہ اس میں پھنس جائے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. شیخ محترم ایک اس میں اور بھی مطلب بات ہے کہ ان لوگوں نے مختلف علماء کرام سے فتوے لیے ہوتے ہیں, پھر ان کی تقریریں وغیرہ محفوظ کی ہوتی ہیں, اور پھر وہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سے علماء ہیں جو ان کو اس طرح کے فتوے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہے نا وہ کوئی بھی فیک چیز بنانا جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب آپ کوئی بھی تقریر جو ہے نا کسی بھی آپ بندے کی آپ تقریر جو ہے نا وہ اس کو آپ بنا لیں, یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جس کی کوئی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے آپ اس سے اس طرح کی باتیں نکلوا لیں. اور ظاہر ہے آپ یہ ایک بڑا المیہ ہے. یعنی اگر آپ کسی مطلب داڑھی والے کسی اسٹوڈنٹ کو ہی اگر آپ اپروچ کر لیتے ہیں اور آپ اس کو بڑی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے آپ کے بارے میں وہ بیان دے دیتا ہے, بعد میں اگرچہ اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس کو تو یہ وائرل کر دیتے ہیں. تو اب میں نے دیکھا ہے ہمارے یہ فتوے جو ہے نا ان کے جواب میں نا عام طور پہ 1 یا 2 کلپ ہی ہیں, بلکہ میں اگر ایک ہی کہوں نا تو ایک ہی ہے. ہر بندے کو وہی ایک کلپ بھیجتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے جب ہماری ویڈیو چلے وہ تھوڑا سا ہم لگا بھی دیں گے. ایک صاحب ہیں کوئی داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور غالباً پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یا 3 پیس پہنا ہوا ہے, ان کی بات جو ہے نا وہ بڑے اس کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ان میں کوئی جان نہیں ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں پتہ نہیں وہ ان صاحب کا کیا مسئلہ ہے. یہ فتووں کی اگر بات کر لی جائے نا تو اس میں نا اصل میں نا 2-3 مسئلے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے پاس تحریری فتوے ہوتے ہیں نا, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس اگر جامع بن نوریہ کا کوئی فتویٰ ہے یا اس طرح مطلب کسی کا بھی اگر فتویٰ ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ تو ان کا فتویٰ ہوتا ہی نہیں ہے, انہوں نے جو ہے نا ان کے نام پہ اس کو ایڈٹ فوٹوشاپ کیا ہوا ہوتا ہے, ان کا فتویٰ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رابطہ کر کے ان سے لے لیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اگر کسی دارالافتاء کی طرف سے یا کسی مفتی کی طرف سے فتویٰ جاری ہو بھی جاتا ہے نا, لیکن جو ہی اس کو سمجھ آتی ہے نا اس نے اس کی تردید میں 10 فتوے اور دیے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں, یہ وہ والا فتویٰ پہلے لیے پھرتے ہیں, دوسرے فتوے یہ دوسروں کو نہیں دکھاتے. اور مجھے اس بات میں دلچسپی ہے, مجھے جب لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ فتویٰ ہے وہ فتویٰ, تو میں کہتے ہیں آپ مجھے دکھائیں, اور پھر میں ان سے رابطہ کر کے پوچھتا ہوں نا بھلا کہ بھئی یہ کیا واقعی یہ جینون فتویٰ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو چلیں ہم بھی ان سے سمجھیں اور سیکھیں کہ یہ کس طرح جائز ہے. تو ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مطلب جتنے تمام مسالک کے جتنے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں اور فقہ اکیڈمیاں ہیں اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء کرام ہیں, ان سب کا تقریباً متفقہ فیصلہ ہے کہ
کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. اور اس حوالے سے مطلب آپ انٹرنیٹ پہ ابھی لکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت, آپ اس طرح لکھ کے دیکھیں نا, آپ آگے دیکھیں آپ کے سامنے کیا آتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تاریخ دیکھیں. وہ دلیل دے رہے تھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, تو وہ چلے یہ میں آگے یہ میں مطلب یہ تو اگلی بات ہے نا. یعنی یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا, تو ہم تو تجارت کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کو یعنی نیٹ ورک بنانے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور یہ میں سن رہا تھا ایک خاتون بلا کیا کر رہی تھی, یہ دین کی دعوت تو ساری پھیلی نیٹ ورک کے ذریعے, اور اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب یہ کوئی دلیل ہے؟ اور پھر یہ کہہ رہے تھے کیا آن لائن کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. تو بھائی کس نے کہا کہ آن لائن کاروبار کرنا جائز نہیں؟ کس نے کہا کہ آپ اپنا نیٹ ورک نہیں بنا سکتے؟ آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس طرح کر کے بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ قباحتیں ہوں گی تو وہ جائز ہوگا, وہ جائز نہیں ہے. آپ ایسے کریں نا, آپ اپنی کوئی کمپنی بنائیں, آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ میرا کام ہے, مثال کے طور پہ یہ میرا ڈیزائننگ کا کام ہے, یہ میرا ایڈیٹنگ کا کام ہے, یا آپ ایڈیٹنگ کا کام کریں یا آپ ڈیزائننگ کا کام کریں, میں آپ کو پر ویڈیو جو ہے نا اتنے پیسے دیتا ہوں, پر ڈیزائننگ کے میں اتنے پیسے دیتا ہوں, یا ماہانہ آپ کی یہ تنخواہ ہے, اور آپ نے چونکہ میرا کام زیادہ ہے تو آپ ایسے کریں, آپ اپنے ساتھ اپنا مزید نیٹ ورک بنائیں, اور ان دوستوں کو بھی آپ کام دیں تو میں ان کو بھی پیسے دوں گا, اور آپ جتنے زیادہ دوستوں کو لے کے آئیں گے تو میں اسی حساب سے آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا. تو یہ تو ایک اچھا کام ہے نا, آپ اس طرح کا نیٹ ورک جتنے مرضی بناتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کام کریں کہ دیکھیں جی کام میرا ہے, آپ نے اس میں کام کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے فیس جمع کرائیں کیونکہ میں نے آپ کو کام دینا ہے, اور پھر آپ کو کام اس صورت میں ملے گا کہ آگے آپ نے اور ممبر لے کے آنے ہیں جن سے آپ نے فیس جمع کرنی ہے. تو بھائی جان یہ مجھے تو وہ بات یاد آ گئی, ایک بندہ تھا اس نے کسی کو کہا کہ جی بھی میں آپ کو نا نوکری پہ رکھنا چاہتا ہوں, تو میں نے آپ کو نا 1 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ رکھنی ہے. بڑا خوش ہوا, جی وہی بڑی بات ہے, میں 1 لاکھ روپیہ میں تو تیار. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ مقرر ہو گئی ہے, تو اب کیا آپ نے کرنا؟ انہوں نے کہا آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے اکٹھا کر کے لے کے آنا. تو مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو یہ مطلب یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے نا ان کا بھی اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا. اچھا شیخ, اس میں ایک اور بھی مطلب سوال آتا ہے ان لوگوں کا, اور بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ساری چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں, تو آپ مولوی نے مطلب کوئی جائز چیز بھی چھوڑی ہوئی, تو یا پھر ایسا ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی متبادل ہمیں دیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو سودی بینک بھی تو یہی کہتے ہیں. ایک بندہ جو چوری ڈاکے کرنے والا نا, وہ بھی تو یہ کہتا ہے میرے بچے مر گئے, میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا, تو اب میں نہ کروں تو کہ میرے بچے مر جائیں. اور اس طرح کی بڑی جو ہے نا وہ ایموشنل کہانیاں بھی بنی ہوئی ہیں, سٹوریز بھی بنی ہوئی ہیں. سود خور والے بھی اللہ معاف کرے, جو خواتین جو ہے نا وہ الٹے سیدھے کام کرتی ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں. اب تو چیزیں یہ عام ہو گئی ہیں, مطلب ٹاک شوز میں یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جو کرائم رپورٹر ہوتے ہیں انہوں نے دکھانا شروع کر دیا, وہ جذباتی سے بیانات آ رہے ہوتے ہیں, کیا کریں جی بچوں کی فیس نہیں گئی تھی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, تو کیا اس سے وہ چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ تو بھائی جائز کام بہت سارے ہیں, دنیا بھری ہوئی ہے, مسلم غیر مسلم سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ بڑے جائز کام کر رہے ہیں. یعنی جائز کام کوئی مشکل کام ہے, شریعت نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی کام ہونا تو چاہیے نا. یعنی اس میں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے, اس میں کوئی مثبت چیز ہے ہی نہیں ہے, اس میں کوئی کریٹیو چیز ہے ہی نہیں ہے. اس میں صرف اتنی کریٹیوٹی ہے جتنی کسی جیب کترے کے اندر ہوتی ہے کہ اس نے کسی کی جیب کیسے کترنی ہے. تو بھائی یعنی وہ جیب کترے کا جو کام ہے, کیا ہم اس کی ذہانت و فطانت اور اس کی جو جرأت اور بہادری اس سے متاثر ہو گیا, ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا اچھا کام ہے تو اس کو کرتے رہنا چاہیے. تو مطلب کوئی بھی جائز کاروبار جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے. آن لائن بڑے سارے کاروبار ہو رہے ہیں, آپ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ بنائیں, اس کو آپ بیچیں, جو اس میں جائز منافع ہے آپ لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. آپ اپنا پورے کا پورا نیٹ ورک بنا دیں, آپ اپنے جو ہے نا آگے وہ سیلز مین جو ہے نا وہ رکھیں, اپنے کمیشن ایجنٹس رکھیں, آپ ان کو یعنی جتنے کاروبار ہیں آپ کر سکتے ہیں. دنیا میں حلال کمانے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے رستے ہیں, لیکن اصل میں حلال جو ہے نا اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم حرام کھانے کے عادی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی, یا اگر محنت کرنی بھی پڑتی ہے تو ہم وہ زیادہ آؤٹ پٹ چاہتے ہیں, جتنا حلال کے اندر ہے ہم اس سے زیادہ ہمیں مارجن چاہیے ہوتا ہے. اچھا شیخ, یہ جو اتنی ایپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں جیسے میٹا فورس ہے, اور اسی طرح فرینڈنگ ہے, اور پھر بلاو ہے, مختلف ایپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں, تو ان ساری جو ہے ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ان کا سد باب اللہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے سد باب کی صرف ایک صورت ہے. وہ صورت یہ ہے کہ ان کو جہاں سے خام مال مل رہا ہے نا, جن لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ ان کو شعور دے دیں, بس آپ ان کو سمجھا دیں, ان کو بتائیں کہ یار یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ آئے
اور اس کو جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ ہے وہ ہے، آئیں آپ میرے ساتھ بائک پہ بیٹھیں، میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور جہاں وہاں پہ جا کے جب وہ اترے تو اس کی جیب سے پیسے نکل چکے ہوں اور موبائل نکل چکا ہو۔ تو اب اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان کو سمجھایا ہی جا سکتا ہے کہ یار یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، یہ آپ کو تباہی کے راستے پہ لگانے والے ہیں، یہ آپ کو حرام خوری کے اندر لگانے والے ہیں، آپ اپنے آپ کو کسی مثبت چیز کی طرف لگائیں۔ اور اس کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا، آپ دیکھیں یہ لوگوں کو کس طرح یعنی ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسی ان کو تقریر سناتے ہیں کہ تقریر سنا کے جی آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ کا وہ ہو جائے گا، آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھا موبائل لیں، یہ کریں وہ کریں۔ اچھا اتنی ساری باتوں کے بعد سب سے پہلا سٹیپ ہوتا کیا ہے؟ آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ تو مطلب اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو حلال کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو وہ اپروچ کریں، اور جو اس طرح کے نوجوان ہیں، خواتین ہیں، بچے بچیاں جو بھی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جائز چیزوں کی طرف آئیں۔ آپ مطلب آن لائن کتنے سارے کام ہیں، ہمارا اپنا ذہن یہ ہے کہ مطلب ہمیں کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے یار، ہمارا یعنی فیوچر پلان تو انشاءاللہ ہے، وہ تو ایک بہت لمبا سلسلہ، میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کا سلسلہ چلے ہو جانا چاہیے کہ یہ جتنے لوگ جو ہے نا، یہ ان کے چنگل میں جو پھنسے ہوئے ہیں نا، ان کو بندہ کم از کم یہ کہے کہ یار آپ آن لائن کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیں، چلیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جتنا مطلب ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو بڑا کچھ دے دیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہم آپ کی خدمت کر دیا کریں گے، لیکن وہ جو بھی ہوگا وہ یعنی آپ نے کوئی کام کیا ہے، گویا آپ نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، آپ نے کوئی کریٹو کام کیا ہے، آپ نے کوئی معاشرے کی خدمت کی، اور اس کے عوض میں آپ کو چیز ملی ہے۔ اس طرح نہیں آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ پہلے ہمیں کچھ پیسے دے دیں، پھر اس طرح لے کے آئیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔